आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत मुफ्ती हाफिज़ सैयद अबरार साहब, नाज़िम जामिया अनवरुल हुदा व जनरल सेक्रेटरी ग्रेटर हैदराबाद। हम हज़रत वाला का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं आप तमाम ही नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने प्रोग्राम की इब्तिदाई में से हमारे सवालों हमें सराहा है, हमें अपने सवालात भेज रहे हैं और हमें अपने राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से हमें सराहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम को आप सराहते रहेंगे और हम आपके राय का जो है सो पुरज़ोर तरीक़े से हम आपकी राय का इस्तकबाल करते हैं। आप हमें अपने सवालात हमें आप स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पर आप हमें कॉल करिए। इंशाअल्लाह रमज़ान में हमारा प्रोग्राम लाइव रहेगा। तो आइए, जैसा कि आपने देखा कि गुज़िश्ता के एपिसोड में हम मौलाना से सुने थे इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से, जहाँ पर मौलाना ने इस्तक़बाल के मुताल्लिक़ रमज़ान के इस्तक़बाल का ख़ुलासा किया था और जो हमारा सबसे पहला अमल होता है चाँद देखने के बाद का, वो तरावी होती है। और आज हम इसी उन्वान पर मौलाना से तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि तरावी की हकीकत क्या है। मौलाना ये बताइए कि चाँद देखने के बाद का जो सबसे पहला हमारा अमल होता है वो तरावी है, तो इसकी हकीकत क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तरावी एक तो है तरावी के लिटरल मीनिंग। तरावी तरवीह से है और तरवीह के माने आते हैं हर 4 रकात के बाद गैप देना। यह है उसके लिटरल मीनिंग, 4 रकात के बाद गैप देना, उसको कहते हैं तरावी। और जहाँ तक इसकी शरई हैसियत है तो तरावी हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द औरत पर पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ये बात मैं फिर आपको दोहरा दूँ, समझ लीजिए। हर एक पर पढ़ना तो सुन्नत मुअक्कदा है आइन और जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है। जैसे जनाजे की नमाज है, फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। तो किफ़ाया के मीनिंग आते हैं अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो सबकी तरफ से वो फ़र्ज़ अदा हो जाता है जनाजा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो पूरे गुनाहगार हैं, थोड़े पढ़ लिए तो पूरों की तरफ से अदा है। तो ऐसी तरावी में अगर अक्सर लोग जमात से पढ़ लेते हैं तो सबकी तरफ से वो सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का गुनाह ख़त्म हो जाएगा। अब बाकी हर एक का इंडिविजुअल है, जो जमात से नहीं पढ़े वो घर में पढ़े। तो जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है और हर एक पर पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कद है, यानी ताकीद है उसकी। तो अब आदमी अगर सहूलत हो तो जमात से पढ़े, अगर सहूलत नहीं है तो घर में पढ़े। ख़ुसूसन इस सिलसिले में हमारी माँओं बहनों से बड़ी लापरवाही होती है। देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना है, ये महीना अल्लाह ने अपने फजल करम से दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को इस बात की इत्तला मिल जाए कि रमज़ान क्या है तो ख्वाहिश करेंगे कि पूरा महीना रमज़ान रहे, पूरा महीना बने, पूरा साल रमज़ान रहे, कोई दिन रमज़ान के बगैर खाली ना रहे। तो रमज़ान, अब बात आई है, रमज़ान का लफ्ज़ आया है तो वो भी सुन लीजिए। रमज़ा यरमुज़ु से आता है रमज़ान और उसके लिटरल मीनिंग है जलाने वाला। रमज़ान के माने जलाने वाला। तो ये रमज़ान आके पूरे हमारे गुनाहों को जला देता है, ख़त्म कर देता है। तो इस रमज़ान को कैश करना चाहिए। एक अल्लाह की तरफ से स्पेशल ऑफ़र है, इसको कैश करना चाहिए। इन्हें इबादतों में, इताअतों में और नमाज़ों में, तिलावत में जो जो मौका मिला उस काम को करने में लगाना चाहिए। लेकिन अफसोस
ہم اس کو کھانے میں، دعوتوں میں، شاپنگوں میں، سونے میں، لاپرواہیوں میں لگا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کرو۔ میں درخواست کرتا ہوں میری ماؤں بہنوں سے بھی، مرد حضرات سے بھی، کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رمضان دنیا کے لیے نہیں آیا ہے، پورے 11 مہینے ہیں سب دعوتوں کے واسطے، کھانے پینے، سونے، شاپنگوں کے واسطے۔ رمضان نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو لگائیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک شیڈول ہم کو دیا اندازہ کر کے کہ یہ لوگ کھا پی کے افطار میں سو جائیں گے، کیونکہ افطار عام طور پہ ہم جو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کنسپٹ رہتا ہے عجیب و غریب قسم کا۔ سحری کرتے وقت یہ سوچتے ہیں دن بھر بھوکے رہنا ہے، خوب کھاؤ، خوب کھا رہے ہیں سحری میں، اور افطار کرتے وقت یہ سوچ رہے ہیں دن بھر بھوکا تھا، اب خوب کھا رہے ہیں۔ اب خوب کھاتے مغرب کے بعد لیٹ جاتے، پڑ جاتے۔ اب جب پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے تو نماز پڑھنا جان پہ ہوتا۔ بلکہ میں طبی اعتبار سے کہتا ہوں، اگر جو ہے یہ تراویح کی نماز نہیں رہتی تو پورے رمضان کے بعد بیمار ہو جاتے تھے، کیونکہ جو ٹھوس رہے ہیں دہی بڑے، مرچیاں، بھجیے، حلیمہ، میوے، سال بھر نہیں کھانے والا میوہ بھی رمضان میں میوہ کھاتا، خوب کھا کے جو ہے پڑ جا رہے ہیں، تو وہ ڈائجیشن کیسا ہوگا؟ اور سو رہے ہیں، اور اٹھنے کے، سونے کے، کھانے کا شیڈول چینج ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کو صحیح اصول اور پیٹرن پہ گزار لیتا ہے تو پورے سال کی صحت بھی حاصل کر لیتا ہے، یعنی جنت حاصل کر رہا، مغفرت حاصل کر رہا، رحمت حاصل کر رہا، سب کر رہا، فزیکلی اعتبار سے صحت بھی حاصل کرتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس مسلمانوں میں 90% یا کم سے کم 80% تو یہ حال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا، آپ رمضان سے پہلے ویٹ کر لیجئے، رمضان کے بعد ویٹ کر لیجئے، 80% کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، گھٹتا نہیں۔ حالانکہ رمضان میں دن بھر فاقے سے، بھوکے پیسے، تو ویٹ کم ہونا تھا نا، مگر ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے لاپرواہی۔ اور جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، سحر اور افطار میں اعتدال کی غذا کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیسے افطار کرتے تھے؟ افطار میں روایتوں میں آیا کہ بعض مرتبہ ایک کھجور ہوتی تھی، ایک کھجور سے اللہ کے رسول افطار کرتے۔ بعض مرتبہ وہ ایک کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، ایک گلاس پانی سے افطار کرتے، کبھی تھوڑا سا چھانچ، کبھی دودھ، نامینل کہ بس زندہ رہنا ہے آدمی کو، ایسا افطار ہوتا تھا۔ ہمارے ویسا نہیں ہوتا تھا، سحری میں بھی ہلکا پھلکا کھا لیے، کبھی دہی کھا لیے، کبھی نبیز، کبھی کچھ، کبھی ہلکا لائٹ۔ تو اگر ہم چلو بھائی لائٹ نکو کھاؤ، اعتدال سے تو کھاؤ، بیلنسنگ ڈائٹ تو لو، ٹھوسو نکو خدا کے واسطے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سحری میں اور افطار میں غذاؤں کا استعمال کریں گے تو اس سے ہماری صحت کا بڑا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ ہوں گا، تو اللہ نے لازم کر دیا کہ تراویح پڑھو۔ تو اب یہ جو 20 رکعت تراویح اور 17 عشاء کے 37 جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ جو افطار میں بے اعتدالی ہوئی تھی وہ سب ریکور ہو جاتا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم کو تراویح کی نماز دی ہے، کیونکہ دین ہمارا قیامت تک ہے۔ اللہ کے علم میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، ہمارے حرکتوں کا علم اللہ کو پہلے سے ہی ہے، اس وقت لازم کر دی کہ نہیں پڑھو تم۔ تو اب اگر تہجد کا بھی اہتمام کر لیں تو نور علی نور ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم اس سلسلے میں اگلے ایپیسوڈز میں بات کریں گے۔ تو ابھی ہم تراویح کی بات کر رہے ہیں، تو حقیقت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ تراویح یہ ہے، سنت موقدہ ہے اور 20 رکعت ہیں۔ مرد حضرات جماعت سے مسجد میں پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ اور سہولت ہے، خواتین سے میں ماؤں سے، بہنوں سے بار بار گزارش کرتا ہوں، مرد پھر بھی مسجد میں چلے جاتے پڑھ لیتے، عورتیں اس میں بڑی لاپرواہی کرتی ہیں۔ آپ کو سہولت دی ہے شریعت نے کہ آپ اپنی سہولت سے پوری رات، یعنی سحر کے وقت شروع ہونے تک اس کا ٹائم ہے، کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور سسٹم کیا ہے؟ 4 رکعت۔ آپ 4 رکعت پڑھ کے تھوڑا ریلیکس کر لیں، کچھ کام کاج کر لو، کچھ بیٹھ جاؤ، کچھ آرام کر لو، کچھ کھا پی لو، پھر 4 رکعت، پھر کچھ کام کر لو، پھر پورے کنٹینیو۔ اگر 20 نہیں پڑھ سکتے، اگر 20 کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ، اچھی بات ہے، پڑھ لے۔ کسی کو جیسے جان پہ آ رہا، ہر عورت کا مزاج الگ رہتا، تو جان پہ آ رہا تو کوئی بات نہیں، تھوڑا گیپ دے کے پھر 4 پڑھو، پھر گیپ دے کے پھر 4 پڑھو، ایسا 5 بار کر لیے تو 20 رکعت آپ کے ہو جاتے۔ لیکن اس پہ آپ اپنے آپ کو، ہماری درخواست سے قسم کھا لو کہ انشاءاللہ ہم تراویح نہیں چھوڑیں گے رمضان میں۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ کیسے آپ کے اندر نورانیت پیدا ہو رہی ہے، کیسا رمضان میں آپ کی روحانیت بڑھ رہی ہے، کیسے اللہ کے انوار اور برکات
سے آپ کی روح منور ہو رہی ہے، یہ سب فائدے آپ محسوس کریں گے۔ اور خالی بھوکے پیسے رہ گئے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو کوئی فاخر کرنا مقصد ہے؟ اللہ بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتے ہیں ہم کو؟ نہیں چاہتے۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے، ساری دنیا بند ہے، ساری ملیں بند ہے، فیکٹریاں بند ہے، اور ٹرین، ریل، بس، ہوائی جہاز، ہر چیز بند ہے، پوری دنیا لاک آؤٹ ہے، مگر میرے اللہ کی رحمت، اس کا کرم یہ ہے کہ ہر ایک کو کھلا رہے ہیں، گھر بیٹھے کھلا رہے ہیں، اور سب سستے سستے کھلا رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ بھئی مل رہا نہیں، قحط ہو گیا، نہیں، سب بند ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ رازق ہے۔ اللہ بھوکے پیسے نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بھوکے پیسے رکھنا نہیں چاہتے، ہمارے لیے ہے یہ سب، یاد رکھ لیجیے۔ تو اس لیے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں، اور آپ اپنے گھروں میں 20 رکعت جیسی سہولت ہو اس کو ضرور ادا کریں۔ مولانا، ایک سوال ہمارے ویورز کی طرف سے یہ آیا تھا کہ آج جو حکومت ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنے کی جو بات کر رہی ہے، تو کیا شرعی طور پر نماز کے لیے جب نکلیں گھر سے تراویح کے لیے جب جمع ہوں ایک جگہ، تو ماسک کو پہن کر اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے کیا نماز پڑھنا چاہیے، تراویح پڑھنا چاہیے؟ بالکل بالکل، اللہ نے دیکھیے قرآن میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اسی قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں علماء نے حکم دیا ہے، اللہ نے منع فرمایا کہ ہلاکت میں مت ڈالو، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ماسک لگا کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ان حالات میں، موجودہ حالات میں کوئی مکروہ بھی نہیں ہے۔ عام حالات میں البتہ منہ ڈھانک کے پڑھنا مکروہ ہے، ضرور ہے، لیکن ان حالات میں وہ کراہیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس کے ساتھ دوسرے کو ہماری تکلیف سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی دوسرے کو کوئی وائرس ہے وہ ہم کو لگ جائے، ہم اپنی سیفٹی کر رہے ہیں، دیٹس امپورٹنٹ۔ اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو ہے تو آپ کے وائرس کسی کو لگ جائیں تو سامنے والے کو سیف کرنا بھی محفوظ ہے۔ یہ ہماری سمجھیے انسانیت کی ابتدا سے یہ سبق سکھایا گیا ہے، آدمیت کی۔ میں شاید کسی کا ذہن گیا نہیں گیا، لیکن بڑی پیاری بات ذہن میں آئی۔ سب سے پہلا دنیا کا جو کرائم ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا، وہاں قرآن نے اس نقشے کو کھینچا ہے۔ بڑی پیاری بات، وہ جو قتل ہو گئے تھے انہوں نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی تو اگر میری طرف حملہ کرتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے قتل کرنے، تب بھی میں اپنے آپ کو نہیں بڑھاؤں گا، میں اپنے آپ کو محفوظ رہوں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچائیں اپنے آپ۔ تو اس لیے ماسک لگا کے نماز پڑھنے میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ باقی سوشل ڈسٹینسنگ کا جو مسئلہ ہے، اس میں علماء نے یہ کہا ہے کہ جماعت میں کاندھے سے کاندھا لگا ہوا رہنا لازم ہے، نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی صحت کے واسطے جو ہے صفوں کی صحت ضروری ہے، یہ جنرل ہے کہ یہاں تک فرمایا علماء نے کہ بھئی جیسے آج کل کے زمانے میں کاندھے اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں کہ اگر ایک جگہ آپ پلک لگا دیں تو دوسرے کونے پہ لیٹا جائے، ایسا جوائنٹ رہنا، بالکل گیپ نہیں رہنا۔ لیکن ان حالات میں فرمایا کہ گیپ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر گیپ بھی یہ نہیں کہ جو ہے زیادہ ہو، ایک 1.5 فٹ 2 فٹ کا بھی اگر گیپ ہو، یا ایک بالش کا گیپ ہو، یعنی جوائنٹ نہ ہو، تھوڑا سا گیپ ہو، اور تو ایک دیکھنے میں بھی ایک جماعت کی شکل نظر آئے، اتنا گیپ رکھ کے نماز پڑھ سکتے۔ یہ نہیں کہ بھئی 3 فٹ نماز پڑھ رہے ہیں، 1 میٹر 2 میٹر دور انہیں وہاں، تو وہ پھر جماعت کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے گیپ ضرور رکھیے، مگر بیجا گیپ نہیں، تھوڑا سا گیپ 1 میٹر کا میکسیمم علماء نے فرمایا کہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اور اگر کم ہو تو بھی کافی ہے۔ اور جیسے آج کل ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں کہ 2 فٹ کا اگر گیپ ہو، 1 فٹ 1.5 فٹ کا بھی تو کافی ہے۔ تو اگر اتنا ہم جو ڈاکٹرز کی گائیڈ لائن ہے اتنا گیپ رکھ کے نماز پڑھیں جماعت سے، تو اس میں بھی الحمدللہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ نیت کرے، اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانے کے لیے جماعت میں نہیں جا رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ اور یاد رکھیے، ہم لوگ پابند ہیں شریعت کے، اپنی خواہش کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارا دل کر رہا مسجد میں جانا نماز پڑھنا، جمعے کو جانا نماز پڑھنا، ہم اپنی خواہش پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس سچویشن میں اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، گھر میں رہو، تو ہم کو گھر میں رہنا، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، گھر میں پڑھو۔ مگر عجیب ہمارا تماشا ہے
اللہ رحم فرمائے، جب مسجدیں کھلی ہوئی تھی مؤذن پکار رہا تھا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہم اپنے کاموں میں تھے۔ آج مسجدیں بند ہیں، اللہ ناراض ہیں تو جا رہے گھس رہے ہیں۔ گھر میں پڑھو اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد بھی سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی کا پروگرام پیغام دین۔ السلام علیکم، میں ظفر خان آپ سبھی کو رحمتوں والا، برکتوں والا، رونقوں والا، نعمتوں والا، عبادتوں والا رمضان مبارک میری اور میرے تمام ٹیم کی جانب سے اور سٹی انڈیا ٹی وی کے مینجمنٹ کی جانب سے آپ سبھی کو رمضان مبارک۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ سبھی کا پھر ایک مرتبہ استقبال ہے سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے حضرت والا نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے متعلق، تراویح میں ماسک لگا کے پڑھنا ہے یا نہیں، اس کے متعلق بڑا اہم سی گفتگو کی، اور میں اس گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہوئے مولانا ہمارے ایک اور ویور نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اب جب کہ چاروں طرف لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا، مساجدیں بند ہے، ہر گھر میں حافظ قرآن موجود نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہم مسجد کا جو مائک، اوپری مائک جو ہوتا ہے اذان، جس سے اذان سنی آتی ہے، اگر وہ مائک کھلا رکھ کے ہم اس کی اقتداء کریں، یا پھر آن لائن تراویح جو ہم حرم میں دیکھتے ہیں، حرم میں آن لائن ویو ہوتا ہے کہ جہاں تراویح ہو رہی ہے اس کا منظر سامنے آتا ہے، تو کہ ہم اس کی اقتداء کریں، یا پھر ہم جو ہے سو مسجد کا جو مائک ہے اوپری حصے میں اس کی اقتداء کریں ہم؟ دیکھیے، اقتداء کے لیے امام کی مسئلہ یہ ہے جماعت کی شرکت ضروری ہے، اور جماعت کے حکم کے لیے یہ ہے کہ اگر بیچ میں اتنا گیپ آ جائے جس میں سے کوئی سواری گزر سکتی ہو تو پھر وہ جو ہے جماعت کے حکم میں نہیں ہے۔ جماعت کے لیے کنٹینیویشن ضروری ہے۔ تو اب مسجد اور آپ کا اپارٹمنٹ دونوں میں روڈ کا جو ہے وہ ہے ڈیوائیڈر ہے، روڈ جماعت کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے۔ اگر مسجد سے جماعت کنٹینیو آ جائے، جیسے بعض مرتبہ جمعے میں یا کوئی اور بڑی عید کے موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر روڈ پہ جماعتیں آ جاتی ہیں اور روڈوں سے گھروں پہ آ جاتی ہیں، جیسے آپ نے حرم کا کہا ہے، تو حرم میں بعض مرتبہ حج کے ایام میں، رمضان میں، وہ صفیں آتے ہوئے ہوٹلوں میں آ جاتی ہیں، تو ہوٹل کی لابی میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر صف کا کنٹینیویشن ہے، جہاں تک بھی ہے وہاں تک اقتداء کر سکتے ہیں، لیکن اگر بریک ہو گیا تو پھر اب اس کی اقتداء نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آن لائن تراویح آ رہی ہے تو آپ اس کی اقتداء نہیں کر سکتے، ایسی مسجد کے مائک سے آ رہی ہے اور آپ اپنے گھر میں ہیں تو اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، شروع میں جیسے آپ نے بات بتائی تھی وہ بھی ایک مسئلہ ہے مستقل کہ بھائی ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہر گھر میں حافظ تو ہے نہیں، اس لیے ہم اگر اس کو فالو کر لیں کیا؟ تو کوئی حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں آپ اتنی ہی صورتیں پڑھیں تراویح میں۔ جیسے علم ترا کا نظام ہے، کوئی آدمی بالکل گیا گزرا ہے، اس کو 10 سورج یاد ہے علم ترا سے ناس تک، تو وہ 2 بار اس کو دہرا لے گا، پہلے 10 رکعت میں علم ترا سے ناس، پھر 10 رکعت میں علم ترا سے والناس تک 20 صورتیں، اور اپنی تراویح پڑھ لے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو کنفیوژن کا ہے، تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے اور اس میں قرآن ختم کرنا ایک الگ مستقل سنت ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں تشریف لاتے تھے، اللہ کے رسول کو قرآن سناتے تھے، اللہ کے رسول سنتے تھے، اللہ کے رسول سناتے، حضرت جبرائیل سنتے، تو قرآن کا سنانا یہ مستقل سنت ہے۔ تو علماء نے اس میں سہولت کے لیے یہ کیا کہ جب ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو اگر اس میں کنٹینیو قرآن پڑھ لیں گے تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، 2 کام ایک ساتھ ہو جائیں گے، ایک کام 2 کاج جیسا بولتے، 2 کام ہو جائیں گے۔ اس لیے پورے قرآن کا اس میں اہتمام کیا گیا اور ایک تواتر سے وہ سنت بھی چل پڑی ہے۔ ورنہ اصل تراویح کی سنت ہے آپ جو سورہ یاد ہیں وہ سوروں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اور خواتین کو سورہ یاسین بھی یاد رہتا، تو آپ 20 رکعت میں 3 4 آیتیں کر کے ایک یاسین میں پوری ہو جاتی ہے۔ کسی کو سورہ واقعہ بھی یاد رہتا، سورہ ملک یاد رہتا، سورہ کہف یاد رہتا۔ بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو یاد رہنا چاہیے، کم سے کم ہر مسلمان کو
30واں پارہ یاد رہنا چاہیے، اور جو مشہور صورتیں ہیں جن کی فضیلتیں آئی ہیں جیسے سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، اس کے فضائل ہیں۔ جیسے سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے آدمی محفوظ ہوتا، سورہ واقعہ پڑھنے سے جو ہے کبھی اس کو فاقہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، اپنے پیچھے کئی ان کی اولادیں تھیں، بچیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کے واسطے آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر میں نے اپنی پورے بچیوں کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ واقعہ جو پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ بھائی فاقہ نہیں ہونے کے واسطے پیسے نہیں ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، بیمار ہو گئے، فاقہ ہو گیا، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اب یہ جو لاک ڈاؤن کا ہے ظاہری سبب کو اگر ہم دیکھیں تو اب یہ ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد تو لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ اب فیکٹریاں ملاں سب بندے، کھانے پینے سے نہیں ملیں گے، جو ہے ختم ہو گئے تو اب کہاں سے آتے؟ تو اب لوٹ مار شروع ہو جائیں گے۔ تو چاہے کوئی حالات ہوں، سورہ واقعہ روزانہ شام میں پڑھنے والے کو فاقہ نہیں ہوگا، اللہ میں بھوکا نہیں سلائیں گے۔ تو سورہ واقعہ یاد کرنا چاہیے، کوئی لمبا نہیں ہے، لوگ بڑے بڑے چیزیں یاد کر لیتے اور ہم مسلمانوں کے قرآن یاد نہیں کرتے۔ نیت کر لیں اس رمضان میں کہ ہم یہ چیزیں یاد کر لیں گے۔ 30واں پارہ سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ ایک سورہ یاسین پڑھنا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، تو روز صبح سورہ یاسین سے پڑھیں۔ سورہ کہف پڑھیں گے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور حاصل ہوگا، اور ایسے آدمی کو کوئی موذی مرض نہیں ہوگا جو سورہ کہف پڑھتا۔ موذی مرض اس زمانے میں علماء نے لکھا جذام، برس، کوڑ، ایسے ٹائپ کے جو ہیں جس سے لوگوں کو کراہیت ہوتی ہے۔ اب آج کے زمانے میں بولے تو یہ کرونا وائرس خود ایک موذی مرض ہے، آدمی کی جان لینے والا۔ تو ایسے امراض سے حفاظت ہوگی جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھے گا۔ اللہ میاں دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اب یہ دجال کا فتنہ ہے، تو یہ فضائل تو باہر اپنی جگہ ہیں، ہم اس کو یاد بھی کر لیں اور تراویح میں اس کو پڑھ لیں تو ایک مستقل سنت تراویح کی ہماری ادا ہو جائے گی۔ باقی آپ دن میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لیجیے، پورے مہینے میں منیمم ایک قرآن ختم کرنا مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک مستقل میری خواہش ہے کہ ایسا ایپیسوڈ ہو جس میں ہم قرآن کے فضائل، اس کے پڑھنے کا طریقہ، رمضان میں کیسا گزاریں اس کو بھی ہم رکھیں، یا رمضان میں جیسی بھی سہولت ہوگی انشاءاللہ قرآن سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آج ہم تراویح کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں تراویح کے جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں۔ اچھا مولانا، ایک اور سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پورے رمضان میں تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور قرآن کو پڑھنا ایک الگ شکل ہے۔ اکثر مساجد میں دیکھنے یہ آتا ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں، چاہے وہ مرد حضرات میں ہو یا خواتین میں جہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہو، تو وہ پیچھے لے کے بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ مسجد میں جا کے تراویح ہو رہی تو آپ تراویح پڑھنے کی بجائے قرآن کھول کے دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں بڑا چاہے وہ خواتین ہی پیچھے کیوں نہ ہو، دونوں کے لیے اس میں بڑا خطرہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ حافظ قرآن پڑھتے وقت اگر کوئی غلطی کر رہا اور آپ نماز میں نہیں ہیں اور پیچھے سے آپ نے لقمہ دے دیا، تو کیا اب اگر امام کو معلوم نہیں ہے آپ نماز میں ہے نہیں ہے، انہیں لقمہ لے لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی، نماز فاسد ہو جاتی۔ ذمہ دار؟ اب وہ تو ذمہ دار تو وہی ہوں گا نا، قرآن دیکھنے والا۔ اور قرآن دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آ رہا، آپ مشکوک ہیں امام کے تعلق سے، ارے انہیں کیا پڑھ رہا کہ چیک کریں گے بھائی۔ تو اب جب امام کے تعلق سے آپ مشکوک ہیں تو آپ کی اقتدائی صحیح نہیں ہے، تو امام کے تعلق سے اعتماد کرنا چاہیے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ نماز پڑھیے، گھر میں جا کے قرآن پڑھیے، ایسی عورتیں اپنے انڈیویجول قرآن پڑھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن خود کیا کہہ رہا؟ قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن میں سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کا طریقہ کار یہی ہے کہ پڑھا جائے تو سننا ہے چپ ہو کے۔ اب چاہے نماز میں پڑھ کے سنو، اچھا بعض خواتین ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، گھر میں جماعت ہو رہی، اب وہ اگر بیٹھ کے سننا چاہیں تو خاموش بیٹھ کے سنو۔ اس لیے ہمارے پاس جو ہے نماز جب پڑھتے ہیں تو امام قرآن پڑھ رہا تو مقتدی کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں، ضم سورہ نہیں، بس پیچھے ہاتھ بن کے ادب سے کھڑے نہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں، قرآن پڑھا جائے تو سنو۔ تو تراویح میں یہ دیکھا گیا ہے ایسے لوگوں کو اسے اجتناب کرنا چاہیے،
اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ خطرہ تو یہ بھی ہے، اور دوسرا اس قرآن کی آیت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، اور قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنا حرام کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے احتیاط کریں. آپ چلے جائیے، آپ کہیں اور تراویح پڑھے ہوئے ہیں، آپ 12 پڑھ کے آ گئے، یہاں تراویح ہو رہی اور آپ قرآن کھول کے سن لیتے بیٹھے ہوئے، 3 پارے ہو رہے ہیں، 5 پارے ہو رہے ہیں، تو بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے کام سے جائیے. آپ کو قرآن پڑھنا ہے اپنا انڈیویجول آپ کہیں اور پڑھ لیجئے. جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں آپ کو چپ سننا ہے. اور نماز میں تو قرآن دیکھ نہیں سکتے، ہمارے پاس مسئلہ ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. دیکھ کے کچھ بھی پڑھ لیے تو کہیں دیوار پہ لکھا ہوا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ چیز پڑھ لیے تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی. لوگوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے. اس لیے ہم بعض احتیاط کا حکم دیتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو مسجدوں میں بھی سامنے کے سائڈ میں کوئی تغرے وغیرہ یہ وہ نہ لگائیں، تاکہ جو ہے اگر انہیں غیر ارادی طور پہ بھی پڑھ لیتا ہے سامنے کا تو نماز ختم ہو جاتی. اس لیے جو ہے نماز میں کچھ نہیں پڑھنا ہے، پورے خشوع و خضوع سے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ شریعت کا حکم ہے. ایسے ہی تو جو شریعت کا حکم ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. تو اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہمارے. اور سوال میرا یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے جو حالات چل رہے ہیں، ایسی صورتحال میں گھر میں تراویح کی نماز ادا کی جائے. اب مسئلہ سب سے بڑا یہاں پر یہ کہ وہ شرعی داڑھی نہیں ہے مگر وہ شخص بہت اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے، جتنے بھی صورتیں اس کو یاد ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے؟ جی بالکل. اس سلسلے میں علماء کی رائے یہی ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. مگر یہ ہے علماء نے اس آدمی کے لیے بھی ایک حکم بیان کیا ہے کہ وہ نیت کر لے کہ اب تک تو میرے پاس داڑھی نہیں تھی شرعی طور پہ، اور انشاءاللہ میں آئندہ رکھ لوں گا. وہ توبہ کر لے اور آئندہ کی نیت کر لے، اور وہ آدمی نماز پڑھا دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. عام دنوں میں بھی اگر کوئی فاسق کہتے اس کو جس کو داڑھی نہیں ہوتی، فاسق معلن علی اعلان فاسق، تو اس میں جو ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی. کوئی نہیں ہے گھر میں، آفس میں، کسی جگہ پہ کوئی ہر جگہ داڑھی والے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا تو ضروری ہے. کسی آفس میں جیسے آج کل کال سینٹرز ہیں مثال کے طور پہ، اور آپ 20 مسلمان ہیں، تو وہ لوگ اگر شام کا ٹائم ہے جیسے عشاء کا، یا رات کی ڈیوٹی فجر کا ٹائم ہے، وہ 10-15 بچے اگر امامت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اس کی امامت ہو جائے گی اور وہ نماز بھی ہو جائے گی. احتیاطاً اس کو بعد میں رکھ لینا چاہیے، لیکن نماز پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نماز ہو جاتی ہے. اور جب داڑھی کی بات آئی تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. داڑھی یہ مرد کی خوبصورتی ہے. دنیا کے جو سب سے خوبصورت مرد گزرے ہیں ان کو داڑھی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو اس کی فکر کریں. دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کے بارے میں آیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اتنی خوبصورتی تھی کہ جب دنیا کی عورتوں نے ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو ان کو بھی داڑھی تھی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی تھی. خدا کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتے. اتنا حسن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرطبی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے حسن کو ظاہر کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 10% حسن کو ظاہر کیا گیا تھا. دیٹس 10%. تو 10% کی تاب نہیں لا سکتے تھے. اتنا روشن چہرہ تھا. حضرت عائشہ کی ایک روایت یاد آئی، فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں کچھ سی رہی تھی، سوئی گر گئی، اور اسی وقت اللہ کے رسول تشریف لائے. آپ کے چہرے مبارک کی روشنی میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا. تو دنیا کے اتنے نورانی حسین ترین چہرے مبارک پہ داڑھی تھی. میری ماؤں بہنوں، کیا ہے یہ، کیا ظلم ہے. آج بعض مائیں بچوں کو روکتی ہیں، ارے تیری شادی کہاں ہوگی، کون بیٹی دیں گا. ارے ایسے فاسق اور ایسے ملعون کی بیٹی چاہیے بھی نہیں جو داڑھی والے کو نہیں پسند کرتا. اس کا ایمان نکل جاتا. بھائی اللہ کے رسول کا چہرہ تم کو پسند نہیں ہے؟ دنیا کے ناچنے والے، آوارہ، بے حیا اور فاسق فاجر لوگوں کا چہرہ پسند ہے. ایسی کی بیٹی ہونا بھی نہیں ہم کو، نہ ایسی بیٹی کو کرنا ہے جس کو رسول کا چہرہ پسند نہیں، اگر تم ایمان والے ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بعد میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، حجت کے طور پہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے.
اچھا مولانا، اب میرا آج کے اس ایپیسوڈ کا میں آپ سے آخری سوال کرتے ہوئے ایپیسوڈ کے اختتام کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ اب جب گھر میں قرآن تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تراویح مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہے، گھر میں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ختم قرآن، تراویح میں قرآن کو مکمل پڑھنا ضروری ہے جبکہ کسی گھر میں حافظ قرآن موجود نہیں ہے؟ جی بالکل، جیسے میں شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کا ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ختم ہو جائے تو ایک سنت ہے مستقل جو الگ سے ادا ہو جائے گی. جس کے پاس جتنا ہے، بعض جگہ گھر میں بچے ہیں، کسی کو 10 پارے یاد ہے، کسی کو 20 پارے یاد ہے، کسی کو 5 پارے یاد ہے، وہ بچہ 5 پارے ہی پڑھے گا. چاہے وہ 5 پارے کو روز ایک ایک کر کے 5 بار پڑھ لے، یا وہ 5 کو آدھا کر کے 10 بار پڑھ لے، یا پو کر کے 1.5 قرآن اس کی ہو جائے گی. اسی اعتبار سے وہی 5 پارے کو تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. 10 پاروں کو، 20 پاروں کو، جتنا یاد ہے اتنا قرآن پڑھے. کیونکہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو جتنا یاد ہے اتنا قرآن تم نمازوں میں پڑھا کرو. تو قرآن کو پڑھ لینا چاہیے جتنا قرآن پڑھے. اس سے تراویح پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ کوئی اس میں گناہ کی بات ہے. جتنا قرآن یاد ہے، بس تراویح نہیں چھوڑنا ہے. یعنی قرآن کے چکر میں آپ تراویح کون ہے بھی حافظ نہیں ہم وہاں پر تراویح کہاں پڑھیں گے بلکہ تراویح چھوڑ دے رہے ہیں. نہیں، تراویح ضرور پڑھیے، جتنا قرآن یاد ہے اتنا پڑھیے. اس سے تراویح پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور عورتوں کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر اب جیسے یہاں نہیں ہے والا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے والا بھی ہے. کوئی بچی حافظ ہے تو اس سلسلے میں بھی مسئلے پہ بہت غور کرنا چاہیے. بعض جگہ اب تو خیر لاک ڈاؤن ہے، کھل جائے گا انشاءاللہ، اللہ کھول دیں گے. لیکن پہلے ہمارے پاس ہوا تھا، آئندہ بھی ہوگا کہ عورتوں کی جماعت ہو رہی باضابطہ، اور عورت امامت کر رہی تراویح میں اور مائک لگا رہے ہیں اور اس کی آواز سماعت قرآن میں باہر مائکہ لگا کے سماعت قرآن کر رہے ہیں. تو اس میں 2 گناہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت کی آواز باہر جا رہی ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. پھر دوسرا، قرآن جب ہم اپنے محلے میں سماعت قرآن کر رہے ہیں، مائک لگا دیے، کوئی گھر میں سو رہا، کوئی بیمار ہے، کوئی پاک ہے، کوئی ناپاک ہے، کوئی ٹوائلٹ میں ہے، کوئی پانی نہا رہا، ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہے، اور آپ قرآن لگا دیے، لوگ سن رہے ہی نہیں. تو یہ قرآن کی ادب اور عظمت کے خلاف ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن پڑھا جائے تو سنو. یہ سب مسلمانوں پہ فرض ہو جائے گا، اور یہ سب ترک کریں گے محلے میں تو ان سب کا گناہ یہ لگانے والے کو ہوگا. اس لیے سماعت قرآن آپ کرتے ہیں بغیر مائک کے گھر میں لگائیے، یا کوئی باکس لگا دیجئے چھوٹا جسے صرف گھر والے سن سکے، تو وہ اس طرح سے سماعت قرآن ہوگا. اور تراویح کا مسئلہ جو عورتوں کا ہے، عورت کی امامت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن اب ایک استثنائی صورت ہے کہ کوئی بچی حافظ ہے اور اپنا حفظ باقی رکھنے کے واسطے وہ اگر تراویح میں قرآن سنانا چاہے تو علماء نے کھینچ تان کے سمجھے اجازت دی ہے کہ وہ اقتداء، یعنی امام کے ایسا آگے نہیں جائے گی، ایک ہی صف ہوگی عورتوں کی، اور عورت اس میں اپنی قرآن سنا دے گی. اس کے لیے لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، دعوت کرنا، اہتمام کرنا یہ نہیں ہے. گھر کے خواتین وہاں پر شریک ہو جائیں، اور وہ بچی، لڑکی، عورت جو حافظ ہے وہ اپنا قرآن سنا لے اس میں اور پڑھ لے، تو اس طرح سے اس کی تراویح ہو جائے گی، وہ جماعت بھی ہو جائے گی. ورنہ وہ کھینچتان کی ہی سمجھے. تو دیکھا ناظرین، آپ نے آج حضرت والا نے بڑے ہی اہم عنوانات پر، بڑے ہی اہم موضوع پر، موجودہ حالات کے حساب سے، وقت کے تنازع کو مد نظر رکھتے ہوئے تراویح کے اہم مسائل کو، ہم سب کو تراویح کے اہم مسائل سے واقف کروایا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے سوالات بھیج کر ہماری ہمت افزائی کی. میں امید کرتا ہوں کہ اسکرین پہ جو نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر کال کریں گے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت والا سے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، جب تک دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی کا پروگرام. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.